Recording in progress. Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जी आप सब खुश होंगे। खुदा का शुक्र हो, खुदा की सारी नेमतों बरकतों के लिए। मैं आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। ब्रेकफास्ट शो, जब हम सुबह सवेरे उठते हैं, हम नाश्ते की तैयारी करते हैं, अपनी जिस्मानी खुराक की फिक्र करते हैं। इसके अलावा हमारे जहन में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ हमारी प्रायोरिटीज होती हैं। आज हमने ये काम जरूरी करना है। अगर आप अपनी इस प्रायोरिटी लिस्ट में वो जो आपने एक तरतीब बनाई हुई अपने काम की कि कौन से काम जो है वो ज्यादा अहम है, अगर उन कामों में एक काम ये भी आप शामिल कर लें कि हमने सुबह सवेरे खुदावंद के साथ वक्त बसर करना है, तो यकीनन आप बरकत पाएंगे। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, हर रोज हमें तकवीत बख्शता है, हमें ताजगी बख्शता है, अकल, दनाई और फहम अता करता है। ये हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी जरूरत है। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज खुदावंद के जिंदा कलाम की तिलावत करते हुए करते हैं। ज़बूर 119 उसकी 9वीं आयत से लेकर 16 आयत तक खुदावंद के पाक कलाम को देखेंगे। Psalm 119 वर्स 9 to 16 खुदावंद का पाक कलाम सुनिए। जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूं, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आए खुदावन, तू मुबारक है, मुझे अपने आइन सिखा। मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा अहकाम को बयान किया। मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। मैं तेरे आइन में मसरूर रहूंगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। ये एक अहद है, एक कॉविनेंट है, एक वायदा है जो ज़बूर नवीस खुदावन के साथ करता है। कलाम क्या है, क्यों उसको इतनी अहमियत दी जा रही है कि मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। विजडम, हिकमत, वर्ड, खुदावन का पाक कलाम हमें सिखाता है कि उसके मुंह के दम से, उसके कलाम से, उसके अल्फाज से, उसकी हिकमत और दानिश से ये तमाम कायनात मार्ज़े वजूद में आई। कलाम खुदावन यीशु अलमसीह जिंदा कलाम है। यूहन्ना अंजील के पहले बाब में, के पहले बाब को जब आप देखते हैं तो हमें इस बात का इल्म होता है कि खुदावंद यीशु अलमसीह जिंदा कलाम है। मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम को देखिए और इस बात पर गौर कीजिए कि आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइस्ट है वो क्या है, आपका तस्वुर मसीह क्या है, कि मसीह कौन है। यूं मरकूम है यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था।
ابتدا میں خدا کے سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ انگلش میں لکھا ہے کہ in the beginning there was word and word was with God and word was God. In the beginning there was a word. یونانی زبان میں اس کے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے logos. In the beginning there was a logos and logos was with God and logos was God. It's a beautiful picture of the Trinity. In the book of Genesis, God said, let us make man in our own image. Elohim, the plural noun. آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنائیں۔ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور اس کے منہ کے زور سے، کلام سے یہ کائنات مارتے وجود میں آئی۔ تخلیق کے کام میں یہ تینوں شامل۔ کلام کیا ہے؟ خداوند یسوع المسیح مجسم کلام ہے، وہ کلام جس نے بدن اختیار کیا اس دنیا میں آ گیا۔ عزیزو، اس لیے زبور نے کہتا ہے، ابھی ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کیا، میں تیرے کلام کو نہ بھولوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کو نہیں بھولوں گا۔ کلام کیوں ہم اتنی اہمیت دیں؟ سوری، کلام میں زندگی ہے، کلام میں دانش اور حکمت ہے، کلام ہمیں سکھاتا ہے، ہماری روشوں کو پاک کرتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے۔ ہمیں اس کلام کو اپنے دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ خدا کے کلام کو کیا اہمیت دیتے ہیں؟ وہ زندہ کلام، وہ یسوع ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے۔ اگر آپ اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں، جیسے خدا کے شاگردوں نے کہا یسوع سے کہ ہمارے ایمان کو بڑھا۔ The word of God is a source. خداوند کا پاک کلام، ہم ابھی اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ ہمارے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ یہ عقل اور دانائی بخشتا ہے، ہڈیوں کو قوت بخشتا ہے، عقلوں کو روشن کرتا ہے، اور اس کے بغیر آپ کا ایمان نہیں بڑھ سکتا۔ There'll be a stillness. آپ منجمد ہو جاتے ہیں، ساکن ہو جاتے ہیں۔ خدا ان کا پاک کلام ہمیں قوت، طاقت، عقل اور دانش بخشتا ہے۔ آئیے خدا ان کا شکر کریں اور خدا ان کے کلام کو اپنی زندگی میں اہم درجہ دیں۔ دعا مانگیں۔ خدا ان زندہ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو زندہ کلام ہے۔ خدا اس کلام کی سچائیوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اس وقت دعا کرتے ہیں پیارے خدا، جب ہم تیرے کلام کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں۔ خدا ہم سب کو بڑی برکت دینا، لوگوں کے ساتھ ہو، رات بھر تو نے حفاظت کی، تیرا شکر ہو۔ آج کا تمام دن بھی تو ہمارے ساتھ ہو۔ اس سارے مادم کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا بائبل ٹی وی گلوبل کے ذریعے تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچے اور تیرا یسوع نام عزت و جلال پائے۔ یسوع کے بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئیے عزیز و خدا ان کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اپنی کوائر کی جانب، ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارمڈ چرچ کوائر کی طرف۔ اور میں نے جیسے آپ سے پرومس کیا ہوا کہ ہم نئے نئے گیت آپ کے لیے لے کر آئیں گے، تو آئیے خدا ان کی حمد کرتے ہیں، خدا ان کی ستائش کرتے ہیں۔
تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت تے دھیان بھرپور حد سجا تیرا سچائی نال رحمان. یہ جو زبور ہے جب بنی اسرائیل ہیکل کی زیارت کو جاتے تو بہت سارے ایسے زبور تھے جو کہ وہ راستے میں گاتے ہوئے جاتے, جیسے میں خوش ہویا جد منو آکھن لگے کہ آؤ یہ ہوا دے گھر چلے. اور پھر یہ جو زبور ابھی ہم نے خدا کی تعریف میں گایا, ان کو زیارت کے مزامیر کہا جاتا ہے. اور کبھی آپ نے اس بات کا تجربہ کیا ہو کہ جب آپ گھر سے نکلیں اور راستے میں آپ خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہوئے آپ خداوند کے گھر میں آیا کریں. جی میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں عبادت کے لیے, چرچ کے لیے, خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہوئے راستے میں اپنے خاندان کے ساتھ آپ آئیں, آپ کو بہت برکت ملے گی. میں اور میرے پیارے دوست کرن ناظر جیمز ہم ایک بار لاہور جا رہے تھے میٹنگ کے لیے, تو راستے میں
عموماً خداوند کی حمد تو ایک گیت گا رہا تھا، جان میں نے اپنی دی خون دیا بیش بہا، کہ پائے مخلصی اور موت سے ہو رہا، یو جان یو دی تجھے، کیا دیتا تو مجھے، میں چھوڑ کر خاص جلال زمین پر آیا تھا، ہوا غریب تنگ حال اور دکھ اٹھایا تھا، یوں میں نے چھوڑا سب، کیا چھوڑتا ہے تو اب۔ جب میں یہ گیت گا رہا تھا تو کہنے سب بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جب میں چپ ہو گیا تو مجھے کہنے لگے بھائی صاحب پلیز کنٹینیو رکھیں۔ کہتے یار کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس نے اپنا جلال چھوڑا اور اس زمین پر آ گیا، ہمارے لیے انسانی جسم اختیار کیا، چرنی میں جنم لیا۔ ہم خدا کے لیے کیا چھوڑتے ہیں؟ جو میں نے چھوڑا سب، کیا چھوڑتا ہے تو اب۔ میں بہت دفعہ اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے کولیگ سے یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم چرچ میں یا کسی جگہ پہ خدا ان کے لیے کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام کر دیتے ہیں تو ہم بہت اس بارے میں بڑھ چڑھ کر بات کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لیکن میں نے صفائی کر دی، میں نے کرسیاں لگا دی، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو کچھ خداوند نے ہمارے لیے کیا ہے اس کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں کر پائے۔ ہم جب کلام کو دیکھتے ہیں نا تو بڑی خوبصورت باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ خدا کا کلام میں سکھاتا ہے کہ شاید کوئی اپنے دوست کے لیے، اچھے دوست کے لیے اپنی جان دے دے، لیکن خداوند نے تمام دنیا کے لیے، گنہگاروں کے لیے اپنی جان دے دی۔ اس سے بڑھ کر وہ آپ کی محبت کیا کرے گا۔ تو جب آپ خداوند کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں اس پہ فخر نہ کیا کریں، شکرگزاری کیا کریں۔ خدا کا کلام میں سکھاتا ہے کہ جب سب کچھ کر چکو تو یہ کہو کہ میں نکما نوکر تھا، جو کچھ مجھ پہ کرنا واجب تھا وہ میں نے نہیں کیا۔ ہماری جو طبیعت ہے، ہمارا مزاج ہے، وہ یسوع کی مانند ہونا چاہیے۔ کلام، خدا کا زندہ کلام ہمیں توڑتا، بناتا اور سنوارتا ہے۔ خدا کا شکر ہو۔ آئیے خدا ان کے پاک کلام کو ایک بار پھر تلاوت کرتے ہیں۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 24 باب 44 آیت سے لے کر 50 آیت تک، صفحہ نمبر 81 پر ہے، پیج 81 ان اردو بائبل میں صفحہ نمبر 81 پر ہم اس کو دیکھیں گے۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 24 باب 44 آیت سے میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ خدا کا پاک کلام یوں سکھاتا ہے، پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے خدا ان کی ستائش کرتے ہیں، اس کی
ہم کرتے ہیں اور اپنی اس کوائر کے ساتھ مل کر ہم خدا کی ہم کرتے ہیں۔ What's a wonderful, wonderful song. دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے، کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے۔ خدا کا شکر ہو کہ وہ بہت جلد اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے آنے والا ہے۔ جیسے خداوند کا پہلا وعدہ پورا ہوا، وہ وعدہ جو خداوند نے باغ عدن میں کیا کہ جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہ ابلیس کے، شیطان کے سر کو کچلے گا۔ اور غلطیوں کے خط میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ عورت سے پیدا ہوئے،
ابن مریم وہ اس دنیا میں آئے اور خداوند کا وعدہ پورا ہوا. اب خداوند کا یہ وعدہ کہ وہ بادلوں پر آئے گا، آنکھ اسے دیکھے گی. جب خدا یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے تو اس کے شاگرد پریشان حال کوہ زیتون پر کھڑے تھے، اور فرشتے آئے اور انہوں نے کہا ہے گلیلی مردو، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہی یسوع جس کو تم بادلوں پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو اسی طرح واپس آئے گا. یہی یسوع، کوئی اور نہیں. بڑے مخالف مسیح ہیں. وہ مرزا قادیانی جو ہے مرزا صاحب، وہ کہتے ہیں میں بھی مسیح ہوں. تو بہت سارے جھوٹے مسیح جو ہیں، لیکن فرشتوں نے کہا، کسی انسان نے نہیں، فرشتوں نے کہا، جیسے اس کی آمد پر انہوں نے خوشخبری دی گڈریوں کو کہ آج تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. تو اس کو سجدہ کرنے کے لیے گئے. تو فرشتوں نے یہ کہا کہ یہی یسوع جو آسمان پر جس کو تم جاتے دیکھ رہے ہو، یہ دوبارہ آئے گا اپنے جلال میں، اپنے فرشتگان کے ساتھ، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی. وہ بھی دیکھیں گے جنہوں نے اس کو چھیدا تھا. خدا ان کا شکر ہو کہ دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے، کیسا جلوہ، مسیح آ رہا ہے. آنکھیں اپنی اٹھا کر تو دیکھو کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے. کرسمس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، آمد مسیحی کی تیاریاں ہو رہی ہیں. خدا ان کا شکر ہو اس کی آمد کے لیے. عزیزو، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس دن کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، کہتے ہیں نہیں جی یہ تاریخ ٹھیک نہیں ہے، 25 کو کرسمس سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے. بہت ساری بدعات ہیں. میں ایک ہی بات، ایک ہی جملے میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، بیکاز دس از ناٹ مائی سبجیکٹ ٹوڈے. But I just want to encourage you that the date is not matter, but the event is matter. ڈیٹ کا کیا ہے؟ یہ کیلنڈر انسانوں نے بنائے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کیلنڈر ہو. ڈیٹ از ناٹ اے میٹر بٹ دا ایونٹ از میٹر. یہ ایک تواریخی حقیقت ہے کہ خدا انسان بن گیا، اس دنیا میں آیا. وہ جگہ موجود ہیں جہاں پر وہ چلتا پھرتا رہا، جہاں پر وہ پیدا ہوا. مجھے کسی دوست نے لیبیا سے ایک کرسمس کارڈ بھیجا. اس وقت میں کالج میں تھا، تو وہ کارڈ انہوں نے مجھے بھیجا کرسمس کے موقع پر. تو میں نے اس کو بڑے سنبھال کے اپنے موبائل میں رکھا ہوا تھا. اور وہ کارڈ کیا تھا؟ اسٹار آف ڈیوڈ، جہاں پر خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی وہاں پر وہ اسٹار بنا ہوا ہے. تو میں اس کو بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس کو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. تو جب میں یروشلم گیا، بیت لحم گئے، اور میرے کندھے پہ کیمرہ تھا اور میں ویڈیو بنا رہا تھا، تو سڈنلی چھوٹی سی جگہ ہے، چرنی جو بنی ہوئی ہے، وہ جگہ جہاں پر خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے، تو میری نگاہ اس اسٹار آف ڈیوڈ پہ پڑی. I was so blessed, so emotional کہ یار اتنے سالوں سے میں اس تصویر کو اپنے دل سے لگائے ہوئے تھا، اور آج میں اس جگہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جہاں پر میرا منجی، میرا نجات دہندہ، میرا مکتی داتا پیدا ہوا. جو خدا نے بڑی برکت دی. عزیزو، یہ ایک تواریخی حقیقت ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ محلہ کشمیریہ میں مرزئی جو ہیں، خاص طور پر قادیانی جو ہیں، وہ کہتے ہیں محلہ کشمیریہ میں وہ وہاں پر اس کی قبر ہے. ارے بھائی، دو ایویڈنس ہیں. ایک تو بائبل مقدس کی جو اندرونی شواہد ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ یروشلم میں پیدا ہوا، وہاں پر مصلوب ہوئے، وہاں پر ان کی قبر ہے. دوسرے یہ جو خارجی شواہد ہیں ان کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور زیارت کے لیے جاتے ہیں. وہی کشمیر میں نہیں جاتا، لوگ وہاں پر جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر جاتے ہیں. یہ وہ شواہد ہیں، یہ وہ ایویڈنس ہیں، شہادتیں ہیں جو اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ وہ یسوع جس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں اس قبر کشمیر میں ہے، وہ ایک تواریخی حقیقت ہے، وہ ایک تواریخی شخصیت ہے.
جس کی قبر خالی ہے، اور دنیا کی واحد قبر ہے جو خالی ہے، اور وہ چلنی آج بھی موجود ہے. اور نہ صرف مسیحی، یہودی، بلکہ مسلمان بہن بھائی وہ سب اس بات کو مانتے اور یقین رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ وہاں پر پیدا ہوئے، وہاں پر مصلوب ہوئے، وہاں سے آسمان پر اٹھائے گئے. تو قرآن پاک میں یہ لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ دن جس میں پیدا ہوا، جس میں جی اٹھوں گا اور اٹھایا جاؤں گا. خدا یسوع مسیح دوبارہ آنے والے ہیں. عزیزو، گیٹ ریڈی. ارے میں اپنے مضمون سے تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن یہ بھی بڑا ضروری ہے، یہ ہمارے آج کے مضمون کا حصہ ہے. ہم مشن پر بات کر رہے ہیں، and that's a part of our mission statement. یہ ہمارے مشن کا ایک حصہ ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں. تو آئیے دعا مانگتے ہیں اور خدا ان کی برکت چاہتے ہیں. کلام کی جب باتیں شروع ہوتی ہیں تو من کرتا ہے کہ بس باتیں کرتے جائیں. تو آئیے خدا ان کا شکر کریں. ہاللیلویا. خدا تیرے کلام میں کتنی مٹھاس ہے، کتنا مزہ ہے تجھ سے بات کرنے میں، تیرے ساتھ رفاقت رکھنے میں. خدا ہم حقیر مٹی کے برتن ہیں، اور ان مٹی کے برتنوں میں وہ خزانہ رکھا ہے جو بہت قیمتی ہے. We are just a vessel, but you are so precious. Your word is so precious. You are so precious. خدا تو گراں قدر ہے. تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو. خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو بات کرتا ہے، تو اپنے وعدے میں سچا ہے. خدا ہم سے بات کر، کلام کر، برکت دے یسوع کے قادر نام میں. آمین. تھینک یو. آج ہم بات کریں گے جی اپنے اس مضمون کے بارے میں. مشن پر ہم بات کر رہے ہیں. اسائنمنٹ، مشن، ذمہ داری، مقصد، جو نام بھی آپ اس کو دینا چاہیں. کل ہم نے اس بارے میں سیکھا تھا کہ مشن جو ہے وہ کیا. اٹ واز اے اسمال ٹاک بیکاز I was due to attend the meeting، تو مجھے تھوڑا سا جلدی جانا پڑا. تو ایک انٹروڈکٹری سبجیکٹ تھا، سیشن تھا جس میں ہم نے اس بات کو سیکھا. آج ہم تھوڑا سا گہرے میں چلتے ہیں اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو خداوند نے ہمیں ذمہ داری دی ہے. ہم نے کل اس بارے میں سیکھا تھا کہ یہ خداوند کا حکم ہے کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو تعلیم دو، اور جو ایمان لائے اس کو خدا باپ بیٹے پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو. آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یہ جو مشن ہے اس کو ہم نے کیسے مکمل کرنا ہے. سب سے پہلی بات جو ہم نے کل سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ یہ مشن خداوند کا ہے. یہ میرا اور آپ کا مشن اس طرح سے ہے، اٹس اے گاڈز گیون اسائنمنٹ. ہمیں خداوند نے یہ ذمہ داری سونپی ہے، لیکن در حقیقت یہ مشن، یہ کام، یہ خداوند کا ہے. ہماری ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ ہم بہت دفعہ کچھ کام کرتے کرتے ہم اپنا جو ٹریک ہوتا ہے اس سے اتر جاتے ہیں. اپنے کام کو ہم جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے دلچسپی کے ساتھ ہم نہیں کرتے. فوکس ہوتا ہے نا ایک آپ کا، آپ نے اپنے آپ کو فوکس کرنا ہوتا ہے اس کام کو جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پورے دلچسپی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ہمیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات ہم اپنے ٹریک سے اتر جاتے ہیں. تو خداوند کا جو کام ہے، جو اسائنمنٹ ہے، جو مشن ہے، اٹس ویری سیریس بزنس، اٹس اے سیریس اسائنمنٹ. ہمیں اس کو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا کر ہم نے چلنا ہے. مقصد ہے ہمارا، اس کو جاننا بہت زیادہ ضروری بات ہے. Unfortunately, it's very common nowadays. I'm talking about the churches. میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ چرچ جو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ خدا ان کے کام کو لے کر آگے بڑھے. You are salt of the earth, you are the light of the world. آپ دنیا کا نور ہو، آپ زمین کا
नमक हो। हमारी जो कलीसियाएं हैं, मुझे 35 ईयर से ज्यादा हो गए हैं खुदा की खिदमत करते हुए, और मुझे इस बात का बड़े गहरे तौर से तजर्बा है चर्चिस का, खुदा के लोगों का अपने मकसद को, अपने फोकस को, अपने टारगेट को, वो दूसरे कामों को उस पर ज्यादा, दूसरे कामों को ज्यादा तरजीह देते हैं। हमारा जो बुनियादी मकसद है, टू प्रिजर्व द वर्ल्ड, टू शेयर द गुड न्यूज, हम उस मकसद को भूल चुके हैं और दीगर कामों में हम बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। आजकल मैं देख रहा हूं कि चर्चेस के अंदर कराटे क्लब, डांस सेशन और इस तरह के जो फेलोशिप्स हैं, वहां पर ये काम लोगों को बड़ी अहमियत देते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी वो 50-50 होना चाहिए जी, दुनिया का काम भी करें और चर्च के अंदर ये भी होना चाहिए जी, सोशल। हाँ ठीक है, सोशलाइज करना अच्छी बात है, इकट्ठे बैठकर खाना पीना, फेलोशिप रखना, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है, ये सब चीजें हमारे लिए अहम नहीं है। जरूरी क्या है, हमारे जहनों में ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि हमारा मिशन क्या है और इसको कैसे हमने पूरा करना है। खुदावंद यीशु अल मसीह का मिशन और कलीसिया का मिशन, खुदावंद यीशु मसीह का मकसद और कलीसिया का मकसद एक होना चाहिए। We should be on the same page with our Savior, Lord Jesus Christ. Christ's purpose should be our purpose. खुदा उनका मकसद हमारा मकसद होना चाहिए। यीशु का मकसद क्या था? What was the purpose of Jesus Christ? खुदा यीशु मसीह ने, हम देखते हैं कि खुदावन के कलाम को किस कदर अहमियत थी। आज अपने डिवोशन में मैं इस बात को कर रहा था कि वो जिंदा कलाम है और कलाम की हमारी जिंदगी में किस कदर अहमियत है। खुदावन के पाक कलाम को जब हमने अभी तिलावत किया, उसमें मुकद्दस लूका का अंजीली बयान, उसका 24 बाब, उसमें हम देखते हैं, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें। The problem with the human being, we got the closed mind. शैतान ने लोगों की अक्लों को अंधा कर दिया है, उन पर पर्दा डाल दिया है ताकि वो कलाम को ना समझें। इब्लीस को सबसे ज्यादा मुश्किल इस बात से होती है। अगर मैं कुकरी चैनल शुरू कर दूं, कोई सुबह कोई और चैनल जो है शुरू कर दूं, मैं कल एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर एंकर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी जो औरतें जिन्होंने 3-3, 4-4 दफा जिनकी तलाक हुई है और जो इतने महंगे लिबास पहनकर सुबह सवेरे मॉर्निंग शो करती हैं और वो लोगों को ये बताती हैं कि आपने अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी जो है वो किस तरह से गुजारनी है, आपने अपनी लाइफ को किस तरीके से डिजाइन करना है। अपनी लाइफ मैस हुई है और लोगों की लाइफ डिजाइन कर रही है। डिजाइनर कपड़े पहनने से लाइफ डिजाइनर नहीं हो जाती। हम दुनिया से इस कदर मुतासर हैं, हम इन बातों को बड़े शौक से देखते हैं। हाँ जी, ये एंटरटेनमेंट चैनल है, इसमें सुबह सवेरे आप न्यूज देख रहे हैं, निरा स्ट्रेस, ज़हनी दबाव। पाकिस्तान से तो अच्छी न्यूज आती ही नहीं ना। अखबार उठा के देखो, बस खड्डे में गिर गई, बस जब दरिया में गिर गई, अच्छा जी लोग पढ़ते हैं, चलो जी रोजाना गिरती हैं, चलो जी कोई बात। आग लग गई, इतने मर गए, इतने चले गए, धमाका हो गया, कोई अच्छी खबर नहीं आएगी। लोग सुन हो गए ऐसी खबरें पढ़ पढ़ के। कुछ लोग, हम यहाँ पर देखते हैं कि लोग इतना इस बात को सीरियस लेते हैं, वहां पे कोई हादसा हो जाता है, फौरन फोन उठा के वो सुना जी वहां पे धमाका हो गया, वहां पे ये हो गया, वहां पे इतने लोग मर गए हैं, तो कहते हैं पता नहीं मरे होंगे, हमें क्या पता है।
बड़ी बहुत। लेकिन हम लोग न्यूज को देख देख के, अच्छी बात है खबरें सुनना, बाखबर होना, लेकिन ये जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, ऑनेस्टली इन्होंने लोगों के ज़हनों को बर्बाद करके रख दिया। ड्रामे, फिल्में, हम कलाम को अहमियत नहीं देते। सुबह सवेरे उठ के मोबाइल ले लिया, चलें जी बातें शुरू कर दी, कॉलें शुरू कर दी, खुदावंद के काम को हम नहीं जानते। और यीशु ने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें। We must practice, read the word of God. इसको एक मश्क बना लें, रोजाना इसको पढ़ें। खुदा यीशु मसीह ने उनको कलाम सिखाया। खुदा का कलाम हमारे लिए एक सोर्स है। वर्ड ऑफ गॉड इज अ सोर्स इन आवर मिशन। खुदा का कलाम के बगैर आप मुनादी नहीं कर सकते, आप लोगों को सिखा नहीं सकते। खुदा ने कलाम उनको सिखाया, किताब मुकद्दस को समझें, तालीम दी। दूसरी जो अहम बात है वो है, खुदा ने उनको कहा कि जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया तो उनको याद रखो। स्कोप क्या है, इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट, द सोर्स, सोर्स जो है, मंबा जो है, दैट इज अ वर्ड ऑफ गॉड। और फोकस क्या है, स्कोप क्या है? खुदा ने कहा, मेरे साथ देखिए, तुम इन बातों के गवाह हो, यू आर द विटनेस। खुदा ने कहा, और लिखा है 47 आयत में, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुनादी की माफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। यरूशलेम से शुरू करके तमाम दुनिया में। जरा देखिए मत्ती का अंजीली बयान, उसका 24 बाब और उसकी 13 आयत से, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। दुनिया का आखिर क्या है? वेयर इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड? खुदा इसमें जब ये बात कही तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह थी। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि यरूशलेम से शुरू करके दुनिया के आखिर तक। और जिस दौर में खुदा यीशु मसीह ने खिदमत की, रोमन अंपायर थे, रोमन्स की हुकूमत थी और पूरी दुनिया में उनका तसल्लुत था। कहा जाता कि ऑल द वर्ल्ड लीड्स टू रोम, वाज अ सेंट्रल प्लेस एट दैट। का गढ़ था, इल्म दानिश का गवारा था, क्योंकि ग्रीक नॉलेज जो है बड़े अरूज पर था। Politically, they were very powerful. Religiously, that was the center at that time. ये ऐसे जैसे आज के दौर में यूके है या अमेरिका है, तमाम दुनिया का ध्यान जो है वो उस तरफ लगा हुआ है। ट्रेड सेंटर, बिजनेस सेंटर, एजुकेशन के एतबार से, सियासत के एतबार से, आपके इंडिया पाकिस्तान की जितनी सियासत है उसका गढ़ जो है वो या अमेरिका है या यूके है। जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं वो यहाँ पर आकर छुप के बैठे हुए हैं। ये उनके लिए सेफ हेवन है, यहां से बैठकर वो सियासत करते हैं। तो दुनिया का जो आखिर है, तो हम इसमें किस खिते को उसके के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी जो शागिर्द हैं, इमाल की किताब में हम देखते हैं, जब वो पौलुस रसूल एशिया की तरफ जाने का इरादा करता तो खुदा उनका पाक रूह से मना करता था। मकदूनिया, वहां पर उसने जब पहला मिशनरी सफर किया, 3 मैंने आपको बताया था, उसने बिशाती सफर किए। मैसेडोनिया, इसको दुनिया कहा जाता है उर्दू में, ये बहुत खूबसूरत जगह, वहां पर पौलुस ने अपने कदम रखे। इट्स पार्ट ऑफ यूरोप। और फिर हम देखते हैं कि एशिया कोचक में, एशिया माइनर जिसको कहा जाता है,
ترکی کا آدھا حصہ جو ہے وہ یورپ میں ہے اور آدھا ایشیا میں ہے. تو وہاں پر جو کلیسیائیں تھیں، 7 کلیسیائیں تھیں جن میں پالوس رسول گئے اور انہوں نے منادی کی، تو وہاں سے یروشلم سے شروع کر کے تو انہوں نے یورپ میں آنا شروع کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے کس طریقے سے یہاں سے جو اسے امریکہ کو دریافت کیا، کلام کا پاک کلام جو ہے وہ پہنچا، وہاں سے پھیلنا شروع ہوا خداوند کا پاک کلام اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ، یورپ، امریکہ سے، اور پھر ایشیا کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا پاک کلام کس طریقے سے پہنچا. مقدس توما جو ہیں وہ گئے اور انہوں نے سب کانٹیننٹ میں خداوند کا پاک کلام جو ہے پھیلایا. اینڈ بائی دا گریس آف گاڈ the Christian, those who are living in subcontinent, they are fruit of the first century Christians, جو کہ مشنری تھے ان کے پھل ہیں. Of course, the white missionaries or the English missionaries, they went there and they proclaimed the good news. East India Company جب وہاں پر گئی اور اس کے ساتھ جو مشنری گئے، انہوں نے جا کر تو برصغیر میں جو خدمت کی، ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. ان کی ساری کاوش کے لیے انہوں نے اسکول بنائے، چرچز بنائے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وی آر دا فروٹ آف دا فرسٹ سینچری مشنریز، ہم ان کا پھل ہیں. ایشیا، چائنا، کوریا، انڈیا، پاکستان، یہ وہ خطے ہیں جہاں پر اب خداوند کے کلام کو ہم دیکھ رہے ہیں کس تیزی کے ساتھ وہاں پر پھیل رہا ہے. I've been in Korea and China, and I'm the witness how the people, they are accepting Jesus Christ in that part of the world, how the churches are growing in India and Pakistan, even there's a persecution. So that is a purpose. یہ مقصد ہے. جب میں یہاں پر آیا 25 سال پہلے یو کے میں، تو 2 دفعہ میں یہاں سے واپس چلا گیا. میں نے کہا نہیں یار، میرا وہاں پہ اتنا بڑا چرچ ہے، 4000 کی کانگریگیشن میری گجرانوالا میں، تو I don't want to carry on my mission here. So I went back. لیکن خداوند کا یہ انتظام تھا. جب میں یہاں پر آیا اور میں نے ایشین چرچز کو پلانٹ کیا، by the grace of God I have planted 4 churches. تو وہ جب میں نے یہاں پر کام شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ میرے لیے یہ مقدونیہ کی طرح ہے. خداوند نے جیسے پالوس کو، تیموتھیوس کو، دیگر لوگوں کو استعمال کیا. So the people, those who are coming from subcontinent as a missionary and they are planting the churches here in UK, in Europe, I think ہم پر یہ قرض ہے کہ ہم اس کلام کو ان لوگوں تک لے کر جائیں. Church is in decline, no doubt in that. اور یورپ کو، امریکہ کو، یو کے کو ری ایونجلائز کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری انسلٹ ہے. بٹ دس از اے ریالٹی. آج جو چرچز کی، کلیسیاؤں کی جو حالت ہے یہاں پر، ہم اس سے باخبر ہیں. عزیزو، ہمیں خداوند کے کلام کو ان لوگوں تک لے کر جانا ہے. کیسے اس کو ہم اپنے مشن کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں؟ پھر میں واپس اس بات پر آؤں گا. خداوند کے پاک کلام کو اپنی زندگی میں اہمیت دینے سے، خدا کے کلام کی تابع فرمانی کرنے سے، obedience to the word of God. خداوند کے کلام پر دھیان دیں، اس کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں. اگر آپ ایونجلزم بھی کرنا چاہتے ہیں، بشارت کا کام کرنا چاہتے ہیں، منادی کرنا چاہتے ہیں، اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں، اس کو لے کر آگے بڑھیں. اپنے آپ کو پیش نہ کریں، خداوند کے کلام کو پیش کریں. Unfortunately, there are so many performer، وہ جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے پرفارمر ہیں. اچھا ڈریس اپ ہو لینا، میک اپ کر لینا، لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو بڑا بنانا. پاکستان میں ایسے ایسے بھی ایونجلسٹ ہیں جو کہ تصویر کھچانے کے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں کہ جائیں جی میرے ساتھ تصویر کھچائیں اور اتنے پیسے دیں. اگر آپ نے گروپ میں تصویر کھچوانی ہے
تو اس کے اور پیسے ہیں. اگر آپ نے سولو تصویر کھنچوانی ہے اس کے اور پیسے ہیں. اگر آپ نے وہاں پر دعا کروانی ہے پنڈال میں جہاں پر کنونشن ہوتی ہے تو اس کے پیسے فرق ہیں. اگر آپ نے اس بھائی صاحب کو یا اس بہن کو آپ نے گھر میں بلانا ہے تو اس کے پیسے اور ہیں. بڑا شوق ہے کہ جی ہم جو ہے وہ سارے جو ہے ڈاکٹر بلی گرام بن جائیں. بڑا شوق ہے ہم سب بینی ہند بن جائیں کہ جی ہم ہاتھ رکھیں کہ بندہ گر جائے گا. خدا ان گرانے کے لیے نہیں آیا تھا, خدا ان اٹھانے کے لیے آیا تھا. ان کو گراتے جائیں خود اٹھتے جائیں. اپنی کوٹھیاں بنا لی اور لوگوں کو بیچاروں کو ان کا ستیہ ناش کر دیا. میں کراچی میں تھا اور وہاں پر میں ایک جگہ پر گیا محمود آباد میں. بڑی بری حالت تھی. لوگ جو ہیں وہ گلیوں میں بیٹھے ہوئے, بچے ننگے بیٹھے ہوئے گلیوں میں, اور بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے, اندھے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے ہیں. چلتے ہیں ابھی کیوں نہیں چلتے خدا مسیح کے نام سے؟ سب کچھ ہوتا ہے, معجزات ہوتے ہیں. تو میں نے جو میرے کولیگ تھے, دوست تھے, ان سے میں نے کہا کہ یار اصل لنگڑے یہ ہیں, اندھے یہ ہیں جو گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے پاس پہننے کے لیے تن کا کپڑا نہیں ہے, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے آپ وزٹ کروا رہے ہو. چند سال پہلے کراچی میں ایک بہت بڑا وزٹ ہوا, 75 لاکھ روپیز, نیئرلی 1 کروڑ روپیہ جو اس پہ خرچ ہوا. تو میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا, میں نے کہا جی فالو اپ کیا ہے؟ زیرو. کہتے جی کوئی ہم نے لوگوں نے بڑے فون کے, لیکن ہم ڈر کے مارے کسی کو ہم نے کنورٹ نہیں کیا, ہم نے کسی کو بپتسمہ نہیں دیا. میں نے کہا وہ پیسہ 1 کروڑ کدھر گیا؟ نالیوں میں بہ گیا. مسلمانوں نے اسپیکر لیے, مسلمانوں نے کرسیاں لگائیں, پوسٹر لگائے, انہوں نے اس 1 کروڑ میں سے کما لیا, اور وہ جو اصل کام تھا وہ نہیں کیا گیا. فالو اپ کوئی نہیں تھا. ویڈیو بن گئی, بڑے بڑی تصویریں لگ گئیں کہ لو جی بڑا کام ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے کنڈیم کیا اس بات کو, فیس بک سے لکھا ہوا تھا, وہاں پہ کنونشن ہوئی اور اس نے کہا جی اتنے لاکھ لوگ جو ہے وہ کنورٹ ہو گئے. تو میں نے کہا یار وائی یور لائن. تو جو وہاں پر گیا ہوا تھا مشنری امریکہ سے, میں نے اس کو بھی کہا, میں نے کہا بردر دیز آر آل کرسچن پیپل, دے آر ناٹ مسلم. تو ان کو کیش مت کروائیں, جھوٹ مت بولیں. اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ ایک تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کے لیے ٹینشن کریٹ کر رہے ہیں کہ لوگ وہاں پہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اتنے لوگ یہاں پہ کنورٹ ہو رہے ہیں, تو آپ ان کے لیے مصیبت پیدا کر دیتے ہیں. آپ تو چلے جاتے ہیں اپنا فائدہ اٹھا کے. تو یہ جو خداوند کا کلام ہے اس کو مت اس طریقے سے بیچیں. لوگوں کو ایک وقت تھا کہ وہ ننگے بچے دکھا دکھا کے لوگ پیسے لیتے تھے, اب سر دکھا دکھا کے لیتے ہیں. زوم سے بن رہی ہیں وہ, پھر ویڈیو بن رہی ہیں, ساری کیمرہ ٹیکنیکس. ایک شخص امریکہ میں وہ بتا رہا تھا جی, وہ اس نے کراچی میں وہاں پہ کیا, کروسیڈ کیا. پہلے میں کروسیڈ کا لفظ جنگیں نہیں ہو رہی بھائی. تو اس وہاں پر جناح اسٹیڈیم میں 1 ملین, ارے بھائی وہاں پہ 1 ملین کی گنجائش ہی نہیں ہے. غلط طریقے سے لوگوں سے پیسہ بٹورنا اور پھر اس کو اپنی عیاشی پر خرچ کرنا. It's very sad. And we are answerable to God for all this. یہ بات یاد رکھیں. خوشخبری کی بنیاد خدا کا کلام ہے, اس کو لوگوں تک لے کر جائیں. اور پرابلم یہ ہے کہ جو نان تھیولوجیکل جو اسٹیٹمنٹس ہیں, جو ریلیجس جینیس ہیں, نئے آئیڈیاز, فالس ڈاکٹرین, اسپیکولیشن. ایک دفعہ کسی نے کہا جی وہ خدا یسوع مسیح آ رہے ہیں بہت جلد, لوگوں نے سفید کپڑے پہن کے وہ درختوں پر چڑھ گئے کہ لو جی ہم وہ اس کو, ان کا پنجابی میں اس کا ترجمہ کروں گا, اڑنے پائی, فلائنگ بردرز ان کا نام تھا, کہ جی ہم وہ خدا یسوع مسیح آ رہے ہیں تو اڑ کر ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے. تو سفید کپڑے پہن کے تو وہ درختوں پہ چڑھ گئے, بھائی تلے اترو بھائی. تو یہ اسپیکولیشن جو ہے, فالس ڈاکٹرن جو ہے, ہیومن فلسفی جو ہے, اس سے آپ لوگوں کو ون نہیں کر سکتے. God's word is the source of our mission and message. خدا کا کلام جو ہے یہ سورس ہے. اور خدا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ قوت کا لباس تمہیں ملے گا. خداوند کی عقل اور دانش by the power of the Holy Spirit
آپ لوگوں کو ون کر سکتے ہیں. یہ نہ زور سے نہ قوت سے، خداوند کہتا کہ میری روح سے گھر کے پہاڑ بھی ڈل جائے گا. خداوند کا پاک کلام جو ہے وہ حقیقی سورس ہے. عزیزو، ہم اس بات کو جاری رکھیں گے. وقت کی کمی کے باعث میں اس بات کو اور زیادہ آگے نہیں بڑھا سکتا، لیکن اس ویک میں ہم اس بات پر ضرور غور کریں گے اور زیادہ اس مضمون کو ہم دیکھیں گے. تو آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں ایمان سننے سے خدا ان کے کلام سے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی. اس بات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں اور دیانتداری کے ساتھ خلوص سے نیت سے خدا کا کام کریں. پرفارمر نہ بنے، ورشپر بنے، پریچر بنے، خدا کے پاک کلام کو لوگ تک لے کر جائیں دیانتداری کے ساتھ، خلوص نیت سے. خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے. آمین. اس سے پہلے کہ میں دعا کروں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے ایک سلسلہ جو شروع کیا اپنے اس خدمت کے ساتھ ساتھ کلام، میں نے کل 2 باتیں بتائی تھی مشن کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کلام کی منادی کرنی ہے، خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں بتانا لوگوں کو، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اور جو لوگ ڈیزرونگ ہے، جو ڈیزرو کرتے ہیں، ان تک ہم نے جانا ہے خدا کے کلام کو بھی لے کر، اور اپنے روپے پیسے سے ان کی ہم نے خدمت کرنی ہے. تو میں آپ کو اپنی چیریٹی کے بارے میں کل میں جب بتا رہا تھا، وقت کی کمی کے باعث میں اس کو سیکھے سے نہیں بتا پایا. تو یہ ہماری چیریٹی ہے جو کہ رجسٹر چیریٹی ہے یو کے میں، شیڈو سوشل ہارمنی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن. اور اس کے تحت ہم جو پچھلے کئی سالوں سے ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چیریٹی کے ذریعے لوگوں تک پہنچیں اور اپنے ہدیہ جات جو ہے دیں، تاکہ ہم اس کرسمس کے موقع پر لوگوں کی خدمت کر سکیں. اور اب دیکھیں کہ اس میں ہم نے مختلف ٹریننگ جو کرتے ہیں، لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، اور مختلف سیمینارز اور ورکشاپ جو ہیں اس کو ہم کنڈکٹ کرتے ہیں. بڑی اچھی کانفرنس ہوئی تھی جس میں ہمارا جو تھیم تھا وہ تھا ہو از تھائی نیبر، آپ کا پڑوسی کون ہے. اس میں لارڈز بھی آئے، اس میں ممبر آف پارلیمنٹ بھی تھے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوئے. تو ہم ٹریننگ پروگرام جو ہے وہ بھی کرتے ہوئے ایلڈرز کے لیے ہم ٹریننگ کا انتظام کر رہے ہیں. اور اس کا لابنگ جو ہے، جب بھی ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے تو اس میں پروٹیسٹ کرنا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ یا پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے. تو یہ ہماری خدمت ہے اس چیریٹی کے ذریعے ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایجوکیشن پہ اور وومن امپاورمنٹ پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں. اور یہ ہماری خواہش ہے کہ وہاں پر لٹریسی ریٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت برا ہے، اور ابھی وہاں پر ٹریننگ کی، ٹیچنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہ ہمارا جو کام ہے وہاں پر ہم اس کو اس طریقے سے سر انجام جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو پچھلے دنوں جب آپ نے ڈونیشن جو دیے، اس میں ہم نے وہاں پر ایجوکیشن پہ اور جو لوگوں کو ہم نے کپڑے دیے وہاں پر، اور باقی جو ڈسٹریبیوشن تھی وہ ہم نے کی، وہاں پر فوڈ ڈسٹریبیوشن تھی. تو یہ ہمارے وہ کام ہے جو کہ ہم وہاں پر کر رہے ہیں. تو ہمیں اس میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. آپ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر اس کام کو کریں. آپ ضرور اس ویب سائٹ کو جو ہے وزٹ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جانتے ہیں کہ بائبل ٹی وی جو ہے یہ بھی جو ایک ہماری خدمت ہے یہ بھی ہم کر رہے ہیں. اور جب آپ یہاں پر جاتے ہیں تو آپ بائبل ٹی وی کو بھی آپ کلک کر سکتے ہیں. تو 24/7 آپ اس چینل کو جو ہے وہ دیکھ پاتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم خدا کا جو کام ہے اس کو کر رہے ہیں. تو اس میں بہت ساری جو ویڈیوز ہیں، ویڈیو آن ڈیمانڈ اس کو کہا جاتا ہے. اس میں آپ جو پرانی ویڈیوز ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پرانے جو سبجیکٹ ہیں ان کو آپ دیکھ پاتے ہیں. اور اگر آپ اس میں جو ہے کرنا چاہتے ہیں، ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، اور یہاں پر آپ دیکھیں گے جو ڈونیشن کا جو بٹن ہے اس کو آپ پریس کریں گے تو وہاں پر آپ کو یہ ایک حصہ ملے گا. ہمارے بینک کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ چیریٹی آپ دیکھ سکتے ہیں، چیریٹی نمبر اور سارا. تو اس پہ آپ جا کر تو اپنے جو گفٹ ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں، تاکہ خدا کا کام جو ہے وہ ہو سکے. آپ آن لائن بھی جو ہے وہ پے کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا بائبل ٹی وی کی ویب سائٹ پہ، اور وہاں پر آپ آن لائن بھی جو ہے وہ آپ پے کر سکتے ہیں. تو اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ، آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور میرا نمبر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، 007718 2824. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں،
447718992824. تو یہ جی کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں ساری جن پر آپ جو ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ خدا کی خدمت کر سکتے ہیں. تو پلیز ضرور آپ ہماری اس ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے اور اپنے گفٹ جو ہے وہ آپ دیں تاکہ ہم کرسمس کے موقع پر بچوں کی جو ہے وہ وہاں پر ضرورتوں کو پورا کر سکیں اور ان کی خدمت کر سکیں. تو آئیے دعا مانگیں, خدا کی شکرگزاری کریں. اور اگر آپ کسی اور چرچ میں نہیں جاتے تو آپ ضرور ہمارے چرچ میں آئیں, ہیسٹن نیشن یونائٹڈ ریفارمڈ چرچ میں 28 تاریخ کو ہم ویلکم کرسمس پروگرام کر رہے ہیں اور فرسٹ ایڈوینٹ سنڈے ہوگا. آپ ضرور آئیں, ہمیں جوائن کریں. اس میں 2 خوبصورت خداوند کے جو گاسپل سنگر ہیں وہ ہوں گے اور وہ خداوند کے لیے بردر گیان جو ہیں وہ آکسفورڈ سے آ رہے ہیں اور بردر کرسٹوفر جو ہیں وہ بیڈ فورڈ سے ہمارے ساتھ ہوں گے. تو آپ آئیں, خداوند کی حمد و ثنا کریں. 5 تاریخ کو ہماری کیرل سنگنگ ہوگی تو اس کے لیے بھی میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ 2 بجے آپ آئیں اور کیرل سنگنگ میں حصہ لیں. صبح 10:30 بجے ہم انگلش میں بات کرتے ہیں سنڈے کو اور 2 بجے اردو ہندی میں. تو یہ ہمارے پروگرام ہے. اس کے بعد کرسمس کے پروگرام 1 بجے سروس ہوگی کرسمس والے دن, اور کرسمس ایو پر بھی رات کو 24 تاریخ کو رات کو 11 بجے سروس ہوگی. اسی طریقے سے نیو ایئر ایو پہ رات کو 11 بجے اور پھر نیو ایئر ڈے پہ صبح 10:30 بجے انگلش میں اور 2 بجے اردو ہندی میں. تو پلیز آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. لوٹن کے پروگرام بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, وہاں کی جو ٹائمنگ ہے, تو آپ ضرور ان کلیسیاؤں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو آئیے ہم دعا مانگیں, خدا ان کی شکرگزاری کریں. خدا ان تیرا شکر, تیری تعریف ہو کہ پیر خدا ان تو نے ایک اسائنمنٹ ہمیں دی ہے. پیر خدا ان تو چاہتا ہے کہ تیری خدمت ہو, تیرے لوگ جو ہیں وہ تیرے پاس آئیں, اور اے پیر خدا ان کو ہم تیرے پاس لائیں تاکہ وہ زندگی پائیں. اے پیر خداون ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عقل دے, دانش دے, حکمت دے, تاکہ خداون ہم جیسا تو چاہتا ہے تیرے لوگوں کی خدمت کر سکیں. اے پیر خداون ہم دیانتداری کے ساتھ تیرے کلام کو تیرے لوگ تک لے کر جا سکیں. خداون ہم بیمار یتیم لاچاروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تو ان کے ساتھ سب کو اپنی پناہ میں لیے رہے. ہماری غلطیوں کو, گناہوں کو, تقصیروں کو معاف فرما. جتنے لوگ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خداون سب کو بڑی برکت دے. ان کے گھرانوں میں خداون تو خود چلتا پھرتا ہوا نظر آئے. تمام کلیسیاؤں کو بڑی برکت دے, اس ملک کی حفاظت کر, اور دیگر تمام ممالک کے لیے جہاں پر تیرے لوگ خدا مشکلات کا شکار ہیں خدا ان کو اپنی پناہ میں لیے رہے. اور ایک قدوس پاک خدا کرسمس کے موقع پر ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیری محبت کو تیرے لوگوں کے ساتھ بانٹ سکیں, ان کی ضروریات کو پورا کر سکیں. بڑی برکت دے. یسوع کے قادر نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بات شہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج بخش دے, جس اپنے قرضداروں کو معاف کرتے تو ہمارے قرض معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, ان کے بعد شہد قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے, آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداون آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے. آمین. تھینک یو جی. خدا سب آپ کو آپ کے ساتھ ہو اور ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.